अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़ुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा में आप सभी का इस्तक़बाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाखर। नाज़रीन, आज हम अपने ख़ुसूसी प्रोग्राम में बात करेंगे हैदराबाद से बुलंद होने वाली एक ऐसी आवाज़ की जिसने न सिर्फ दहशतगर्दों को ललकारा है बल्कि हर उस गुस्ताख और गुमराह जहन रखने वालों को भी आगाह किया कि वो अपनी फसादी और फितना परवरी से बाज आ जाएं, जो न सिर्फ मुसलमानों को एक दूसरे से जुदा कर रहे हैं बल्कि दाइश जैसे दहशतगर्द इन्हीं की जहर अफशानियों से फ़रोग़ पाकर दुनिया में न सिर्फ मुसलमानों बल्कि इंसानियत का क़त्ल कर रहे हैं। मुसलमानों के क़ल्ब और इनका रूहानी मरकज़ मदीना मुनव्वरा में हुए हालिया दिनों दहशतगर्दाना वाक़े की मुखालिफत में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से पार्टी के सदर दफ्तर दारुस्सलाम ग्राउंड पर कुल जमाती एहतजाजी जलसे आम मुनक़्क़िद किया गया था। इस जलसे आम में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा और मशाइख़ ने शिरकत की। इस जलसे की सदारत सदर मजलिस बरुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने की। इस जलसे के ज़रिए न सिर्फ दाइश और तमाम दहशत गर्दियों की सख्ती से मजम्मत की गई बल्कि ऐसे गुस्ताखों को भी ख़बरदार किया गया जो मुसलमानों में इंतशार पैदा करने का असल सबब बन रहे हैं। हम आज इस जलसे में पेश की जाने वाली क़रारदाद पर बात करेंगे बल्कि उलमा, मशाइख़ और सदर मजलिस की जानिब से मुल्क और दुनिया को दिए गए एक अहम पैगाम पर भी तज्ज़ियाती गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी M.A. माजिद साहब और सियासी तज्ज़िया निगार सैयद सज्जादुल हसनैन साहब। मैं दोनों मेहमानों का स्टूडियो में इस्तक़बाल करता हूँ। शुक्रिया। नाज़रीन, स्टूडियो में मौजूद मेहमानों के अलावा हैदराबाद से जुड़ेंगे सीनियर सहाफ़ी शजीउल्लाह फ़िरासत साहब और दिल्ली से जुड़ेंगे सीनियर सहाफ़ी वाहिद नसीम साहब। इससे क़ब्ल अहम तफ़सीलात पर एक नज़र डालते हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दाइश का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनका कहना था कि दाइश ख़बीस ज़हनियत रखने वालों का टोला है। इसने न सिर्फ मुसलमानों बल्कि सारी दुनिया को ख़तरे से ख़तरात लाहक कर दिए हैं। वो मदीना मुनव्वरा में बम धमाके के ख़िलाफ़ दारुस्सलाम में मुनक़्क़िदा कुल जमाती एहतजाजी इजलास से खिताब कर रहे थे। सदर मजलिस ने कहा कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ उम्मत के इत्तेहाद का आज हैदराबाद से जो पैगाम दिया गया है वो सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज़ है। उन्होंने कहा कि दाइश मुसलमानों के लिए नासूर बन गए हैं जिनका मौसर इलाज करते हुए इन्हें निकाल फेंकना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इन हमलों के ज़रिए मदीना मुनव्वरा की अज़मत को तार तार करने की कोशिश की गई। दाइश और इसके नाम नहाद खलीफा को मुसलमान हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। जलसे से उलमाए इकराम, मशाइख़ इज़ाम और क़ायदीन मिल्लत ने भी खिताब किया। ईमान का फरिश्ता है, वो पुकार कर कहता है कि जो आपको और हमारे ईमान का इल्हाम यानी ईमान याद दिलाता है। उसने पुकार कर कहा कि मैं मदीने शहर का हूं, मैं मदीना छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो जो हया का फरिश्ता है उसने कहा कि मैं भी मदीने शरीफ का हूं, मैं भी शहर का हूं, मैं भी मदीना छोड़कर नहीं जाऊंगा। ऐसी मुतबरिक जगह पर वहां पर दाइश और आईसिस ने अपने एक सुसाइड बॉम्बर को भिजाया। दाइश झूठ है, ये मुजरिमों की फौज है। उसका नाम निहाद खलीफा और उसकी फौज जहन्नम के कुत्ते हैं। ये लोग जहन्नम के कुत्ते हैं, झूठे हैं। आप पूछ सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी तुम किस बुनियाद पर कह रहे हो। दाइश आइस का जो मैगजीन है जिसके जरिए वो दुनिया को अपनी बर्बरियत का पैगाम पहुंचाते हैं, उस मैगजीन का नाम दाबिख है। उस मैगजीन का नाम दाबिख है। और इन जालिमों ने इस मैगजीन का नाम दाबिख क्यों रखा? उलमाए किराम की मौजूदगी में बड़ी अदब के साथ मैं कह रहा हूं कि हदीस शरीफ है कि जब दुनिया खत्म होने से पहले मदीने से एक बेहतरीन फौज निकलेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया खत्म होने से पहले मदीने से एक बेहतरीन फौज निकलेगी जो निकलकर रोमन फौज से मुकाबला करेगी। मैं उस जहन्नम के कुत्ते से पूछना चाह रहा हूं, बता जब ये हदीस हक है तो फिर तूने अपने कुत्तों को मदीने शरीफ में कैसे भेजा सुसाइड बॉम्बर बनाकर? ये इनका झूठ इससे साबित होता है।
دابق حدیث ہے، جا کر علماء اکرام سے پوچھ لو آپ، اسد الدین اویسی کی بات ختم ہونے کے بعد ان سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور ہم نے دیکھا کہ میڈیا نے دکھایا کہ جہاں پر ان کا قبضہ ہے سیریا میں، جس جگہ کا نام رقہ ہے، رقہ میں بتایا گیا کہ بعض لوگوں نے روزہ نہیں رکھا تو ان کو مارا گیا، ان کی گردن کاٹی گئی۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں اس ابو بکر سے، اس ظالم سے، کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی میں حرم میں اپنے سوسائڈ بامر کو بھیجا۔ ارے جس دن تو نظر آئے گا کسی مسلمان کو، اور ہماری حمیت، ہماری غیرت اور ہماری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جس دن تو نظر آئے گا، یاد رکھ بغدادی تیرے جسم کے ایک نہیں 100 ٹکڑے کر کے بتائیں گے ہم انشاءاللہ۔ میرے اور اس جلسے کو علماء دین اور مشائخین اعظام نے بھی مخاطب کیا اور اپنا پیغام دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ نے اپنے حبیب پاک کی حفاظت، اپنے حبیب پاک کے حرم محترم کی حفاظت ہم گناہگاروں کے ذمے نہیں کیا، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے مدینہ منورہ کے ہر راستے پر اللہ نے حفاظت کرنے والے فرشتوں کو مقرر کر دیا، جس کی وجہ سے دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں قسم کھائی ہے، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس شہر پاک کی قسم کھاتا ہوں جس میں آپ تشریف فرما۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، قیامت آئے گی، سب کچھ ہوگا، ہر طرح کی بربادی ہوگی، لیکن مدینہ پاک کبھی نہ اجڑے گا، نہ کبھی برباد ہوگا، نہ وہاں کوئی اور ایسی خرابی آئے گی۔ یہ جو ہنگامے، یہ جو فساد، یہ جو سازشیں ہیں، یہ صرف تم کو آگاہ کرنے کے لیے، تم کو بیدار کرنے کے لیے ہیں۔ اس سے پہلے دشمنوں نے جسد پاک کو منتقل کرنے کی سازش کی، وہ دشمن مسلمان کے بھیس میں تھے، اسلام کا کلمہ پڑھ کے یہ کام کرتے تھے۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، آج داعش یہ کب پیدا ہوا، کب بڑا ہوا، اس کے پاس ہتھیار کہاں سے آئے، اتنی بڑی فوج کیسا جمع ہوئی، اور یہ ایک بڑی حکومتوں کے خلاف مقابلے کے قابل کیسا بنا، یہ سر دھوکہ ہے، یہ دشمنوں کی سازش ہے۔ داعش کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں، نہ وہ خوارج ہے، نہ وہ شیعہ ہے، نہ وہ سنی ہے، وہ صرف اسلام کے دشمنوں کا ایک ٹولہ ہے جو اسلام کے نام سے آ رہا ہے۔ میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں محترم جناب اسد الدین اویسی صاحب کو۔ ایک تو یہ اجلاس ہم لوگوں کے زخموں کا مرہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے قریب مدینہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اگر میرے لیے ہجرت مقدر نہیں ہوتی تو میں مدینہ میں پیدا ہوتا اور انصار میں سے ہوتا۔ ایسی عظیم جگہ جس کی قبلہ محبت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، اس کی ایسی بے حرمتی کی گئی، اس کی ایسی اہانت کی گئی، تمام مسلمانوں کے دل اس صدمے سے زخمی تھے۔ اس اجلاس نے اس زخم پر مرہم رکھنے کی کوشش کی ہے، اور اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ڈائس، یہ اسٹیج اتحاد ملت کی بہترین تصویر ہے۔ یہ اجلاس اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ہمارے درمیان فکر و نظر کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہم اپنے دین کے بارے میں، ہم اپنے ملت کے مسائل کے معاملے میں، اور بالخصوص ہم سب کی جان قربان ہوں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی ناموس اور ان کی حرمت کے معاملے میں ہم کبھی اختلاف کا شکار نہیں ہوں گے، اور اس معاملے میں کبھی ہم تساہل اور تسامح سے کام نہیں لیں گے۔ اس اجلاس سے جو وحدت کی دعوت دی جا رہی ہے،
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो बुनियादी मकासद में से था और जो हमेशा मुसलमानों को इसकी दावत देता है, इंशाअल्लाह ये अहम पैगाम भी इस इजलास से हासिल होगा। अल्लाह ताला हम सब लोगों को फ़हम सलीम अता फ़रमाए और इस वक्त इस्लाम को और मुसलमानों को रुसवा करने की जो साजिश हो रही है, अल्लाह ताला उनको नाकाम और नामुराद। उम्मत को सिखाओ तो सही कि नबी ने क्या क्या किया है, नबी की कुर्बानियाँ कैसे थे, अल्लाह ने क्या अज़मत बयान फरमाई है। फरमाया नबी की मोहब्बत, दूसरी चीज़ नबी के अहले बैत की मोहब्बत, तीसरी चीज़ कुरान पाक की तिलावत सिखाओ। ये तीन बुनियादें। यकीनन नाज़रीन, दहशतगर्दों ने, दहशतगर्दी ने, तकफीरियों ने और ख़ारजियों ने अपनी हदें फलांग दी, जिसका ये नतीजा रहा कि यकीनन आज मुसलमान एक प्लेटफार्म पर नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से हैदराबाद में कुल जमाती एहतजाजी इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जलसा हुआ और एक पैगाम कौमी और आलमी सतह पर देने की कोशिश की गई और इंतबाह दिया गया, ख़बरदार किया गया उन अनासिर को, उन सहयूनी ताकतों को जो अब अपनी हदें फलांग रही हैं। यकीनन हैदराबाद में जो जलसा हुआ इसको काफ़ी अहमियत दी जा रही है और इसमें उलमाए कराम ने और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जो पैगाम दिया है इस पर बातचीत भी जारी है। इसी पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मैं माजिद साहब से प्रोग्राम का पहला सवाल करूंगा। माजिद साहब, इस जलसे को आप किस कदर बर वक्त समझते हैं और मौके पर समझते हैं और किस तरह का पैगाम देने की कोशिश की गई है सारे मुल्क को? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन ये जलसा एक बड़ा पैगाम है सारे हिंदुस्तान के लिए, बल्कि मैं समझता हूँ सारे आलम इस्लाम के लिए, इसलिए कि जलसे की जो टाइमिंग है, जी, लोग ईद की खुशियाँ मना रहे थे, ऐसे में मौसम की शिद्दत यानी मानसून, शदीद बारिश, ईद के दूसरे दिन ये जलसा मुनक़्क़िद करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन ये चैलेंज इतना, यानी जो पैगाम दिया है, और ये चैलेंज एक मानों में लोगों में एक जिद्दत पैदा हुई। ठीक है, मुख्तलिफ मकातिब ख़याल के लोगों को एक प्लेटफार्म पर एक तवील अरसे के बाद देखा गया, ख़ासकर दारुस्सलाम जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हेड क्वार्टर है, उसके प्लेटफार्म पर ऐसे कई वक्त मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र रखने वालों को, मसालिक रखने वालों को मदऊ किया जाता है, आते हैं। लेकिन ये कल वाला जो इज्तिमा हुआ, जो मदीने मुनव्वरा में बम धमाके जो 4 जुलाई को हुए, उसके ख़िलाफ़ जो इज्तिमा उलमाए किराम का हुआ, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र व मसालिक रखने वालों का, उसके साथ अवाम का, तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए जहाँ मुंतज़मीन ने एक जोखम लेकर एक तजुर्बा करने की कोशिश की, ये साबित करने की कि IS यानी गैर इस्लामी दाइश, उससे इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं है, और वहीं अवाम ने भी उस पर लब्बे कहा। तो यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक तो मुंतज़मीन, क़ायदीन, उलमाए मशाइख़, इनकी एक सफ़ है, और इस सफ़ के साथ दूसरी जो बड़ी सफ़ है अवामुन नास की सफ़ है। यकीनन। तो ये इससे ये मालूम होता है कि जो कल मुंतज़मीन ने जो बात रखी थी उस पर अवाम के तमाम तबक़ात मुसलमानों के, उन्होंने उस पर मोहर लगाई कि हाँ, हम भी इस पर मुत्तफ़िक़ हैं। और एक चीज़ ये देखने में आई है कि आम तौर पर यह होता है जब बारिश होती है तो खुलबुली मच जाती है, लोग बारिश से बचने के लिए कोई सहारे के लिए तलाश में चले जाते हैं। लेकिन कल का जलसा और कल के जलसे ने एक रिकॉर्ड कायम किया। मैं समझता हूँ कि 6 घंटे तवील जलसा बिना किसी ब्रेक के बना, ये एक रिकॉर्ड खुद है, खुद दारुस्सलाम की तारीख़ का एक रिकॉर्ड है। उनके मगरिब के साथ ही लोग रोज़ा रहे, शव्वाल का रोज़ा था, रोज़ा रह कर नमाज की अदायगी के बाद, उमूमन रोज़े के बाद लोग कुछ ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं ताकि तवानाई हासिल, लेकिन लोगों ने नहीं, बिना किसी यानी ब्रेक के वो रात में 1 बजे तक बैठे रहे और उन्होंने एक पैगाम दिया। एक और चीज़
کہ اس کا کیا مطلب ہے. اس کا یہ مطلب یہ دیکھا گیا کہ آج تک داعش کی جو بھی سرگرمیاں ہیں گزشتہ 3-4 سال سے ہو رہی ہے، پھر ہندوستان میں اس کا کیا. جی جی اب آپ دیکھیے ہندوستان میں تقریباً 18 کروڑ کی مسلم آبادی ہے، اور اس مسلم آبادی میں دیکھیے اتنی بڑی آبادی ہونے کے باوجود کسی مسلمان کو ہمدردی نہیں ہے داعش کے ساتھ. اور یہ کہا جا رہا تھا، کل تک بھی یہ کہا رہا تھا کہ یہ مسلمانوں کے مفاد میں نہیں ہے، لیکن اس کی تصدیق 4 جولائی کو مدینہ منورہ کے اس واقعے سے ہوئی. اس لیے کہ مسلمانوں کے جتنے یعنی مکتب فکر ہیں، جتنے مسالک ہیں، ان کا سب کا ایک ہی عقیدہ ہے، وہ ہے کلمہ توحید اور رسالت. اس پر متفق ہیں. اور جو حرمت رسالت ماننے کو منع کرنے والا کوئی مسلم طبقہ نہیں ہے. سارے مسلم طبقے جتنے بھی ہوں ان کا جو ہے خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، اس پر ان کا ایمان قائم ہے. تو جہاں یہ ایمان کا ایک جز بن جاتا ہے، اور ایسے میں اس شہر کی، اس نبی کے یعنی روز اقدس کی بے حرمتی کوئی صاحب ایمان مسلمان کر ہی نہیں سکتا، یہ تصور سے میں نہیں کر سکتا. تو یہ مدینے کے واقعے نے اس بات کی توثیق اور تصدیق کر دی کہ آئی ایس کے ساتھ جو فکر ہے، جو لوگ وابستہ ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ بات تصدیق ہو گئی. ایک اور پیام دیا گیا دارالسلام سے، وہ پیام ہے ہندوستانی حکومت کو، اتھارٹیز کو اور دیگر ابنائے وطن کو. عام طور پر جو ہماری قومی میڈیا ہے یا بین الاقوامی میڈیا ہو، یہ تاثر ہو جاتا ہے کہ بھئی ان کو یہ اسلامی جہاد کے نام سے بھٹکایا جا رہا ہے، اور اس میں کچھ لوگوں کے نام بھی لیے گئے ہیں جن کی تقاریر کو یعنی بنیاد بنا کر بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ایک پیام ایک اور دیا گیا مسلم نوجوانوں کو کہ وہ اسلام کی جستجو میں، اسلام کی تعلیم میں، اس میں زان و ادب طے کر جائیں. جماعت کا امیر ہو، خانقاہی مرشد ہو، یا کوئی اور اپنا استاد ہو. یہ نہیں کہ سائبر میڈیا کے ذریعے آپ قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے، اسلام کی تعلیم حاصل کریں گے، اور سائبر میڈیا آپ کو شیطانی راستے پر ڈال دے رہا. یہ ایک چیز. ایک اور چیز بھی دیکھی گئی کہ جہاں نئی نسل کی تربیت کی ضرورت ہے، وہاں نئی نسل کو سنوارنے والے جو اکابرین ہیں، جو والدین ہیں، جو بزرگ ہیں، ان پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ تم اپنے بچوں پر کیا نظر رکھتے ہو. تم بچوں کی تربیت میں کمی کی وجہ سے آج ہمارے بچے اس طریقے کی پریشانی سوار ہو رہے ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ کل جو جلسہ ہوا ہے، یعنی گو کہ ایک احتجاجی اجتماعی جلسہ تھا، لیکن اس جلسے نے نہ صرف ملک کو بلکہ بین الاقوامی سطح پر کمیونٹی کو بھی کئی ایک پیامات دیے ہیں، اور محاسبے کی دعوت دی ہے. دیگر ابنائے وطن کو بھی بتایا ہے کہ دیکھیے، دیگر ابنائے وطن کو اسلام کے ایک چہرے کو بتانے کی کوشش کی گئی کہ اسلام کا مطلب سلامتی کا ہے. اسلام ڈسٹرکشن کبھی نہیں کر سکتا. اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور حکومت اور ان سیکورٹی تحقیقاتی ایجنسیوں کو بھی یہ پیام دینے کی کوشش کی گئی، معاف کیجیے، کہ اسلام کے نام پر شبہ کے بنیاد پر آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. ایک سچا مسلمان سلامتی والا ہوتا ہے، ایک سچا مسلمان یعنی ملک کا وفادار ہوتا ہے، ایک سچا مسلمان ابنائے وطن کے تئیں ہمدرد ہوتا ہے. تو یہ پیام دیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلسہ ایک عالمی پیام رساں ثابت ہوگا. جی سر صاحب، آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جلسے میں مختلف علماء نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بھی کہا کہ یہ تلخ حقیقت ہے، اور اس طرح کے عناصر کو ہمیں جانچنا ہوگا، اور ان کو ایک ناسور ہیں، ان کو نکال پھینکنا ہوگا، اس کے لیے تدارک کرنا ہوگا. علماء کرام نے بھی اس حوالے سے مختلف اپنی رائے دی، اور بالخصوص اس میں یہ دیکھا یہ گیا کہ جو دہشت گرد جو لڑ رہے ہیں، جو ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو نظریات ہیں اس کے حوالے سے بھی، اس کے تدارک پر بھی بات کی گئی. تو اس میں آپ نے کس طرح کے نکات دیکھے ہیں؟ دیکھیے، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ دارالسلام سے عظیم اتحاد کا ایک پیغام گیا ہے، اور تمام مکاتب فکر کے علماء کرام ایک ہی اسٹیج سے
حرمت رسالت کے حوالے سے باضابطہ جو ہے حرمت رسالت کی عظمت بیان کی گئی، اور مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے پاس جو حملہ ہوا تھا اس حملے کی ایک ہی زبان سے مذمت کی گئی، سخت مذمت کی گئی، اور جن لوگوں نے یہ حملے کیے ان لوگوں کو اسلام دشمن قرار دیا گیا، اور صاف الفاظ میں کہا گیا کہ دہشت گردوں کا، داعش کا اور داعش جیسی جو ہے تنظیموں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جہنمی ہے، اور ان کا اسلام سے یا مسلمانوں سے تعلق جوڑا ہی نہیں جا سکتا۔ تو ایک معنوں میں ایک صاف پیغام یہاں سے دیا گیا ہے۔ ہندوستان میں جہاں تک میرا خیال ہے اس عظیم سانحے کے بعد جو مسجد نبوی کے پاس ہوا ہے، اس عظیم سانحے کے بعد ہندوستان سے پہلی بار دارالسلام سے ایک پیغام گیا ہے۔ عالم اسلام میں بھی یہ پیغام جہاں تک میرا خیال ہے، دیکھیے جب مسجد نبوی میں حملہ ہوا تھا تو ساری دنیا میں اس کی مذمت کی گئی تھی، ہر جگہ جامع ازہر سے بھی جو ہے اس کی مذمت کی گئی تھی، دمشق سے بھی، عراق سے بھی، بغداد سے بھی، ہر جگہ سے ہر مکتب فکر کے علماء نے اور ہر مسلمان جتنے رہنما تھے سبھی نے واضح الفاظ میں اس کی مذمت کی تھی۔ لیکن جہاں تک میرا خیال ہے یہاں سے جس طرح کا میسیج گیا ہے، جس طرح سے کھل کے ایک ایک چیز کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ کر کے جو ہے جس طریقے سے یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، اور یہ جو کچھ ہوا ہے اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے۔ لیکن المناک پہلو تو یہ ہے کہ اس پیغام کو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستانی میڈیا میں ایک نئے سرے سے جو ہے ایک موضوع بحث بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک نئے سرے سے اچھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں منفی رویہ رکھنے والے یا منفی سوچ رکھنے والے تو ظاہر سی بات ہے کہ مثبت پہلو کو بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہی آج ہمارے قومی میڈیا میں دیکھا جا رہا ہے۔ یہ ایک المناک پہلو ہے کہ جو پیغام ہم نے مثبت دیا ہے اس کو منفی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، خاص طور پہ ہندوستانی میڈیا میں۔ یہ ایک بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہر چیز کو اگر آپ تعصب کے عینک سے دیکھنے کی کوشش کرو گے تو پھر جو ہے آپ کو اصل پیغام کو سمجھنا مشکل ہوگا۔ جی اس وقت حیدرآباد سے ہمارے ساتھ سینئر صحافی شجیع اللہ فراست صاحب فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فراست صاحب کیا کہیں گے آپ؟ ہم بات کر رہے ہیں دارالسلام میں جو کل جماعتی احتجاجی جلسہ عام منعقد کیا گیا اور اس میں داعش کی مذمت کی گئی، اور مدینہ پاک میں جس طرح کا بدبختانہ واقعہ پیش آیا اس کی مذمت کی گئی، اور تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام کو ہم نے ایک اسٹیج پر دیکھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس جلسے سے جو نکات برآمد ہوئے، جو ماخوذات آپ دیکھ رہے ہیں، جو عوام تک پہنچا ہے اور ملکی سطح پر ایک پیغام گیا ہے، یا عالمی سطح پر جو اس میں مسلم ممالک کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں اور سفارت خانوں کو بھی سفارشات پیش کرنے اور تجاویز پیش کرنے کی بات کی گئی ہے، تو آپ مجموعی اعتبار سے اس احتجاجی جلسے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ایک ایسے وقت جب کہ عالم اسلام میں یعنی جو مسئلہ کی کشیدگی ہے اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے حالیہ عرصے میں، داعش کے حوالے سے لے لیں، ایران سعودی عرب کشیدگی کے حوالے سے لے لیں، اور کئی دوسرے معاملات ہیں، ایسے میں ایک اتحاد کا پیغام گیا ہے۔ یعنی حیدرآباد مجموعی طور پر ابتدا سے امن کا گہوارہ رہا ہے اور رواداری کا گہوارہ رہا ہے، اور اس جلسے میں بھی تمام مسالک کے علماء اور رہنماؤں نے ایک جگہ سے ایک اچھا پیغام دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ قرارداد میں جو بات کہی گئی ہے اس کی یعنی سب سے اہم بات یہ ہے جس پر توجہ کی اور غور کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ یہ یعنی داعش جو تنظیم ہے ISIS یا ISIL، یعنی اسے پیدا کرنے والے کون ہیں، کن حالات میں اور کس نے اسے پیدا کیا ہے، اس حوالے سے قرارداد جو منظور کی گئی اجلاس میں اس میں یہ بات واضح طور پر کہی گئی ہے۔ اور اگر یہ جو اتحاد کا پیغام ہے اگر واقعتاً یعنی ذمہ داروں کو پہنچتا ہے مسلم ممالک کو تو یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا انتظام ہونا چاہیے، لیکن مسلم ممالک کا بھی اس داعش کو پیدا کرنے میں میں سمجھتا ہوں کہ رول رہا ہے۔ مغربی طاقتوں خاص طور پر امریکہ اور صہیونیوں کے ساتھ اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے یہ اگر کہیں نہ کہیں اگر یہ جلسہ اس یعنی احساس کو دلانے میں کامیاب ہوتا ہے اور اس کے تدارک کے اقدامات کیے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی اور خوش آئند بات ہوگی۔ جی آپ مجید صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یقیناً جلسہ ہوا، بہت مثبت بات ہے اور بر وقت بات ہوئی اور ایک احتجاجی پیغام گیا اور جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو بھی خبردار کیا گیا، لیکن کیا سمجھتے ہیں آپ اس طرح کے جلسے مزید کیا ملک میں یا پھر عالمی سطح پر ہونے چاہیے تھے؟ دیکھیے میں پروگرام کے لیے آ رہا تھا تو میرے ایک مخلص نے
امریکہ سے فون کیا، فون کر کے تقریباً 15-20 منٹ بات کی اور کہا کہ امریکہ میں جس قسم کے حالات مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، جو کچھ حالیہ دنوں میں ایک مہینے میں جو واقعات ہوئے ہیں، تو اس کے بعد اب چونکہ امریکہ کی سوسائٹی ہندوستانی مسلمانوں کی سوسائٹی میں بہت سی سملیرٹیز ہیں، اور وہاں جو امریکہ میں جو مسالک وغیرہ عقائد ہیں تھوڑا اور آگے ایڈوانس ہیں، پھر بھی ہندوستان میں خدامت پسندی اور مختلف چیزیں ہونے سے تو ان کا یہ ماننا ہے کہ اب ایک نقطے پہ آ گئی ہے نئی نسل وہاں بھی، کہ اب یہ جو چیزیں ہیں عقائد وغیرہ جو پریکٹس ہے، آپ جو ذیلی پریکٹس ہے جو ایمان کا حصہ نہیں ہے، وہ آپ اپنے پاس رکھ لیں، جو بیسک بنیاد جو ایسنس آف اسلام ہے اس پر ہم متفق ہیں۔ اور انہوں نے کافی بڑی بات کی، کہا کہ آج امریکہ میں ہماری ایک ضرورت محسوس ہو گئی، اس لیے کہ ہم تو پہلے ہی امریکی سماج میں جو تعصب برس رہا ہے، خاص کر امریکی صدارتی انتخابات کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، اور حالیہ دنوں میں جو نسلی تنوع ہو رہا ہے خاص کر سیاہ فام اور سفید فام کے بارے میں، کہا کہ لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام میں مساوات ہے، تو وہ مساوات کا ہم کیسے پیام دے سکتے ہیں اگر ہم خود آپس میں بٹے رہیں گے کہ تم یہ کرو گے، تم یہ نہیں کرو گے، تمہارے لیے یہ بدعت ہے، تمہارے لیے فلاں وہ ہے، تو یہ ہمارے لیے اب مناسب نہیں ہے، اور ہماری سروائیول کا سوال ہے۔ امریکی سوسائٹی میں مسلمانوں کے سروائیول کا ایک سوال پیدا ہو گیا ہے، جبکہ ہندوستان میں تو خیر ایک الگ اسٹرگل ہے، ہندوستان کی جو بات ہو رہی ہے وہ الگ اسٹرگل کی بات ہے۔ تو ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ آپ نے جو چیز شروع کی ہے وہ کہ آپ نے ایک شہر سے شروع کی ہے، لیکن اس کا جو چونکہ آج سوشل میڈیا کے ذریعے ساری چیزیں دنیا کے سامنے آیا ہو گئی ہیں، دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، تو اس کا ہم نے بہت ہی نوٹس لیا، اور چونکہ ہفتہ اور اتوار ہمارے ہاں وہاں چھٹی ہوتی ہے، اور ہم دیکھیے ہم عید کے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، چونکہ ہم نے عید برابر ملی بھی نہیں، عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ورکنگ ڈے میں عید آتی ہو تو ہم ویکینڈ میں عید منا لیتے ہیں، عبادت تو کر لیتے ہیں مسجد میں جا کر، لیکن جو عید ملنے کا ملن ہوتا ہے وہ نہیں ہو پاتا۔ تو آج ہماری جو عید کا ملن ہو رہا ہے وہ حیدرآباد کا پیام ہو رہا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے کافی حد تک بات کی، کہا کہ یہ پیام ہر طرف جائے گا۔ اور رہی بات جیسے کہ ابھی فراز صاحب بھی کہہ رہے تھے اور سجاد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ پیام کو سربراہان جو خاص کر جو اسلامی سربراہان مسلم ممالک کے سربراہان ہیں، اب آپ دیکھیے ان کو ہوش کے نوخن لینے کی ضرورت ہے، اور اس میں یقیناً مسلم ممالک کی بھی کوتاہی ہے، کمزوری ہے، بلکہ یہ سمجھیے کہ وہ مغرب کے اعلیٰ کار بن کر انہوں نے دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر ایسے چیزوں کی اجازت بھی دی ہوگی، لیکن اب پانی سر سے اونچا ہو گیا۔ جب ایمان پر بات آ جاتی ہے، اور خاص کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے بارے میں، ان کے شہر سے جو نسبت ہے اس کے بارے میں اگر کہیں آتا ہے، اب آپ دیکھیے فرانس میں کیا ہوا، جی ایک اس پرچے نے گستاخی کی تو اس پر کتنا بڑا ہوا ہے، جی ہنگامہ ہوا، ڈنمارک میں کیا ہوا۔ تو جب وہ چیز برداشت نہیں کی جا سکتی جو آپ ایک تحریر میں اس کو جلا بھی دیا سکتا ہے، لیکن یہاں مدینے میں جو کچھ ہوا تو اس نے تمام حدودیں پار کر دیں، یعنی جو بے حرمتی کی حدودیں ہوتی ہیں وہ پار کر لی گئی۔ تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ ساری جو امہ ہے، مسلم جو کمیونٹی ہے وہ متفق ہے، اور اس کے ذریعے ساری دنیا کو یہ پیام دیا گیا کہ مسلمان ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنی نبی کی حرمت پر ایک آنچ بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ سر صاحب آپ کیا کہیں گے، کیا خارجی جو عناصر ہیں جو در حقیقت دہشت گردی کے اصل ذمہ دار مانے جا رہے ہیں اور ان کی کارکردگیاں آج سامنے ساری دنیا کے سامنے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں جس طرح سے سعودی عرب کی حکومت پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس طرح کے عناصر کو بہت کچھ ان کو جو ہے تعاون فراہم کیا گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے واقعات جو مدینہ پاک میں جو واقعہ پیش آیا، کیا حکومت ان کے خلاف سخت اقدامات کرے گی آنے والے دنوں میں؟ بالکل، دیکھیے حکومت کو یقیناً بہت سخت اقدامات کرنے ہوں گے۔ دیکھیے جب یمن میں بمباری ہو رہی تھی یا یمن میں کارروائیاں ہو رہی تھیں تو اسی وقت کہا گیا تھا کہ جن کے ساتھ یا جن کے خلاف وہ کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کے جواب میں وہ لوگ سعودی عرب کی سرحدیں پھلانگ سکتے ہیں، سعودی عرب کی سرحدیں عبور کر سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم مسئلہ یہاں یہ ہے کہ منافقین، یہ مسئلہ تو منافقین کا ہے، جس نے یہ حرکت کی اس کا تو باضابطہ ایک سعودی شہری ہونے کا جو ہے تصدیق کی ہے سعودی حکومت نے بھی، اور اس کے والدین نے آج کہا ہے صاف، اس کے فیملی نے، اس کے بھائی بہنوں نے، اس کے والدین نے، کہ یہ اب ہمارے لیے اس کا کوئی رشتہ نہیں رہا۔ اس نے اتنی
ایک اتنی بدبختانہ حرکت کی ہے کہ اس کے بعد اس کا ہم سے رشتہ نہیں رہا ہے، تو یہ یقیناً یہ سعودی عرب کے لیے بھی جھنجھوڑنے والی جو ہے بات تھی، یقیناً یہ دل دہلا دینے والی بات تھی۔ ساری دنیا جب دہل گئی اس واقعے کے بعد، ساری دنیا کے مسلمانوں میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، تو سعودی عرب کی بھی اب یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بھی سوچے کہ کیا ہو رہا ہے اس خطے میں۔ دیکھیے آج مسجد نبوی کے اس معاملے کو لے کر ساری دنیا میں، سارے مکاتب فکر میں ایک اتحاد پیدا ہو رہا ہے۔ آج دیکھیے بغداد میں 250 لوگوں کی موت ہوئی ہے ایک حملے میں، تو شیعہ جو ہے اکثریتی علاقے میں یہ حملہ ہوا تھا، تو اس حملے کی مذمت میں سنی اور شیعوں کا اجتماع وہاں پہ جمع ہوتا ہے، اور باضابطہ اس کی خبر بھی آئی۔ اور دیکھیے بغداد میں ورنہ اب تک تو یہ ہوتا تھا کہ شیعہ علاقوں میں دھماکے ہوتے تھے تو سنی اس سے دور ہو جاتے تھے، سنی علاقوں میں حملے ہوتے تھے تو شیعہ اس سے دور ہو جاتے تھے، ایک تفرقے کی جو ہے ایک ماحول تھا وہاں پہ۔ لیکن آج کہا یہ گیا ہے کہ دونوں فرقے کے لوگ وہاں جمع ہوئے، دونوں فرقوں کے لوگوں نے جو ہے وہاں اس طرح کے حملوں کی مذمت کی، داعش کی مذمت کی گئی، اور دونوں فرقوں کے لوگوں نے کہا کہ اگر ہم اس طرح سے آپس نفاق میں رہیں گے تو پھر یہ جو حملے ہو رہے ہیں یہ حملے اور بھی خطرناک ہوتے جا رہے ہیں، جس کی ایک ادنا سے معاملے سے مثال یہی ہے کہ دیکھیں مسجد نبوی کے جو ہے پاس میں جو ہے اس طرح کا حملہ ہونا یہ بہت ہی خطرناک بات ہے عالم اسلام کے لیے بھی، اور خود خطے کے مسلمان اس بات کو محسوس کر رہے ہیں۔ یہی وجہ رہی کہ وہاں اتحاد کا پیغام گیا، یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ سے جو ہے مسلکی اتحاد کا ایک میسیج جا رہا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی لوگ ان کے، چاہے وہ خوارج ہوں، چاہے وہ داعش کے لوگ ہوں، چاہے وہ منافق ہوں، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ صہیونی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، جو بھی لوگ یہ کر رہے ہیں دہشت گردی جن کی طرف سے انجام دی جا رہی ہے، ان کو اگر اس طریقے سے پشت پناہی دی جاتی رہے گی، ان کو اگر اس طریقے سے سرپرستی کی جاتی رہے گی، تو یہ صرف ایک خطے کے لیے، ایک ملک کے نہیں، سارے عالم اسلام کے لیے خطرہ بنیں گے۔ فراست صاحب آپ کیا کہیں گے سعودی عرب کے حوالے سے؟ جو میں نے سجاد صاحب سے بھی دریافت کیا، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے جو مدینہ منورہ میں جو واقعہ پیش آیا، اس کے بعد سعودی حکومت کس طرح کی اقدامات کرے گی؟ اس طرح کے عناصر جو در حقیقت الزام یہ عائد کیا جاتا ہے کہ جو شام میں جو صورتحال بپا ہوئی، جو عراق میں صورتحال ہے، ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں ایک ہی تار ملتے ہیں، اور وہ دہشت پسندانہ، شدت پسندانہ جو عناصر ہیں وہ سعودی عرب کی سرزمین میں یقیناً وہاں پر گوشہ نشین ہیں، یا پھر ان کی سرگرمیاں ضرور پنپ رہی ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ سعودی حکومت کس طرح کا ان کے خلاف ایکشن لے گی؟ دیکھیے سعودی عرب سے حالیہ عرصے میں کافی غلطیاں ہوئی ہیں، خاص طور شاہ سلمان کے دور میں یمن کے حوالے سے، شام کے حوالے سے اور دوسرے معاملات میں، اور ابتدا سے سعودی عرب نے اور وہاں کے حکمرانوں نے یعنی اپنے اقتدار کے لیے ایک مخصوص آئیڈیالوجی پروموٹ کیا تھا، جس کے بہت منفی اثرات پوری دنیا میں نکلے۔ خیر جو ہو چکا، لیکن اس کے اثرات سعودی عرب کو بھی بھگتنے پڑ رہے ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ فراست صاحب کیا سیاست کے لیے، اقتدار کے لیے مذہب اور عقیدے کا استعمال کیا گیا؟ یہاں پر یہ اس تمام تناظر میں بات یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا سیاست کے لیے، اقتدار کے لیے مذہب اور عقیدے کا استعمال کیا گیا اور لوگوں کو مشتعل کیا گیا کہ آج ہم دہشت گرد داعش جیسی تنظیموں کو دیکھ رہے ہیں؟ یقیناً شروع سے یعنی ایک مخصوص جو سنگین آئیڈیالوجی ہے اس کا استحصال کیا گیا، اور اس کے بہت برے نتیجے اب نکل رہے ہیں۔ دیکھیے سعودی عرب کے معاشرے میں بھی کیا حال ہو چکا، حالیہ عرصے میں خبریں آئی تھی کہ ایک بیٹے نے یعنی ماں باپ کو تک جو ہے یعنی قاتلانہ حملہ کیا، جس میں ماں جو ہے جاں بحق ہو گئی، اور ایسے 2-3 واقعات میری نظر سے اور بھی گزرے۔ سعودی عرب کے معاشرے میں بھی اب ان پالیسیوں کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں، اور اب اس سے بڑا کیا واقعہ ہو سکتا ہے کہ مدینہ میں، جس کی حرمت میں یعنی اللہ کے رسول کے بارے میں یعنی قرآن میں ایک آیت میں نے پڑھی ہے کہ اے نبی کہہ دو تمہارے صحابہ سے کہ تم ان کی آواز، نبی کی آواز سے بلند نہ ہو، ویسی جگہ اب دھماکہ ہوتا ہے، نوبت یہاں تک پہنچتی ہے۔ تو حکمرانوں کی جو غلطیاں رہی ہیں اس کے نتیجے میں یہ حالات پیدا ہوئے ہیں، لیکن کم از کم اب ان حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ
گیر ذہنیت کے تدارک کے لیے کام کریں. دیکھیے چند لوگوں کو پکڑنے اور انہیں جیل میں ڈالنے یا ان کا سر قلم کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ معاشروں میں ایسا معاشرہ بنایا جائے کہ جہاں پر بات دلیلوں سے ہو, جذبات سے نہیں, اور اختلافات کو سنا جائے, اختلافات کو برداشت کیا جائے, قبول کیا جائے, اور ایسے ہی مہذب معاشرے کو بنا کر ہم ان منفی اور گمراہ کن آئیڈیالوجیز اور اس کے خطرناک اثرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں. جی مائی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کیا چھوٹوں میں جو ادب ماضی میں ہوا کرتا تھا, یقیناً آپ بہتر جانتے ہیں, کیا وہ ادب آج یقیناً بچوں میں سے یا پھر نوجوانوں میں سے نکلتا آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ کیا وہ سخت گیر عناصر یا وہ عقائد کے نام پر بچوں تک پہنچانے والی بات ہے, کیونکہ علماء اکرام نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے, تو کیا یہ وہ انتہا پسندی یا وہ ذہنیت جو اس طرح کے راستے پر نوجوانوں کو لے جا رہی ہے, کیا یہ بھی ایک سبب بنتی ہے انتہا پسندی کی؟ نہیں دیکھیے, انتہا پسندی کی میں سمجھتا ہوں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے ہی ایک فصل تیار کرنے کی کوشش کی گئی. اور دیکھیے خود یہاں حیدرآباد دکن جب آصف جاہی سلطنت تھی, یہاں سقوط حیدرآباد سے کچھ قبل آخری جو وزیر اعظم تھے لائق علی خان, ان سے پہلے نواب افضل چھتاری تھے جو یو پی کے نواب تھے, جن کو 2 مرتبہ یہاں وزیر اعظم بنایا گیا. نواب میر عثمان علی خان جو یہاں کے حکمران تھے, وہ انگریزوں سے بڑے قریب تھے, تو انہوں نے بھی کتاب لکھی اور کتاب وہ دستیاب بھی ہے. اس کتاب میں انہیں اپنے تاثرات لکھے تھے. گو کہ وہ پریکٹسنگ مسلم نہیں تھے, مطلب جیسا نماز روزہ وغیرہ بالکل ایک بہت ہی بڑی مونچھیں ہوتی تھیں ان کی. تو ان کی کتاب میں انہوں نے ذکر کیا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ 1943 کی بات ہے, جی کہ وہ جب برطانیہ کے ایک مضافاتی علاقے میں گئے تو وہاں ایک بہت بڑی عربک اکیڈمی میں ان کو دیکھ کر تعجب ہوا کہ کوئی فقہ پڑھ رہا ہے, کوئی قرآن کے کر رہا ہے, کوئی اسلام کے مختلف جو ہے شعبوں پر مہارت حاصل کر رہا ہے, بہت بڑا کام چل رہا ہے. ہاں, انہوں نے تعجب کیا کہ یہاں یہ. پھر بعد میں جب ان کے دوست نے کہا کہ دیکھیے اصل معاملہ تو یہ ہے کہ آپ کی یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں, لیکن مسلمانوں کی ایک ایسی فصل تیار کر رہے ہیں جو عالم ہوں گے, جو زیادہ عام مسلمانوں سے زیادہ دینی معلومات رکھنے والے ہوں گے. اسلام کے ہر شعبے پر ان کی قدرت رہے گی, گرفت رہے گی, اور یہ آپ کی صفوں میں جائیں گے, آپ کی نسلوں کو بھٹکائیں گے, اور ایک بنا کسی ہتھیار کے یہ ایک بہت بڑی جنگ لڑنے والے ہیں, اور یہ آپس میں خود مسلمانوں سے کٹوائیں گے. اور وہ چیز یہ صحیح ثابت ہوئی کہ 50 سال پہلے جو 60-70 سال پہلے جو چیزیں تیار کی, جو تخم بنایا گیا تھا, وہ آج فصل تیار ہے, چاہے وہ داعش کے شکل میں ہو یا کوئی بوکو حرم کے شکل میں ہو, الشباب کے شکل میں ہو, طالبان کے شکل میں ہو, یا کوئی اور شکل, کوئی اور نام دو, تو یہ فصلیں تیار ہو گئی. اور ہم آج اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں, ہم اس فصل کو, خبیث فصل کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس میں قصور کس کا ہے؟ وہ آپ دیکھیے, نوجوانوں سے میں بھی بات کرتا ہوں, میرے پاس بھی نوجوان آتے ہیں, ان میں ایک جذبہ ہے, لیکن وہ اس جذبہ وہ کیا کام کا, جہاں علم حاصل کرنے کے لیے ذہن ادب طے نہ ہو. اور ایک بات ہے, ہماری جو سوسائٹی ہے, چاہے سوسائٹی گلف کی ہو مسلمانوں کی, یا ہندوستان کی ہو, یا کوئی اور ملک کی ہو, بنیادی طور پر ہماری سوسائٹی میں بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا. بڑا اکابرین اب کوئی ہمارے پاس معنی نہیں رکھ رہے ہیں, اکابرین کی عزت ختم ہو گئی. ماں باپ اپنی مصروفیت میں ہو گئے, بچے اپنی مصروفیت میں ہو گئے, بچے اپنے کیریئر کو بنا لیے, مادی لائف ہو گئی. اب ان کو ایک تونس ہو رہی ہے کہ ہم کدھر جائیں. اب اس کے لیے وہ سائبر میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں, اور سائبر میڈیا ایک بڑا شیطانی جال, مایا جال ہے, اور اس مایا جال میں جب ایک بار پھنس جاتا ہے آدمی, پھر اس کو نکلنا مشکل ہے. یا تو وہ خود کش بمبار بن کے نکلے گا, یا پھر وہ کسی قانون کے ہتھ کنڈے کا سب شکار بن کے نکلے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایک بہت بڑی سازش ہو چکی, اس کو ہم سمجھنے سے قاصر ہوئے. جیسے کہتے ہیں کہ دیکھو زمانہ جو ہے چال چل گیا ہے, زمانہ جو ہے, تو یہ ہم اس کو سمجھنے میں بہت پیچھے ہو گئے ہیں. اور دوسری جو بات ہے, چاہے کوئی سوسائٹی ہو, اس وقت زبان کا
بھی کمیونیکیشن گیپ ہے. خاص کر میں ہندوستانی مسلمانوں کے حوالے سے کہوں گا, اردو ان کے پاس سے ختم ہو گئی. ان کو جو زبان میں ان کو تربیت دینی چاہیے تھی دین کی, اخلاق کی, وہ ختم ہو گئی. اور دوسری جو زبانیں ہیں, چاہے انگریزی ہو, فرانسیسی ہو یا ہندی ہو, وہ اس کو پورا نہیں کر پا رہی. جی, اس میں ان کو اتنا مٹیریل دستیاب نہیں ہو رہا تاکہ وہ اس کے ذریعے وہ جان ادب طے کر سکیں. تو یہاں ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ان کی لسانی شناخت کا بن گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہماری خود نسل ذمہ دار ہے, اور اس کے لیے وہ سازشیں بھی ذمہ دار ہے جس کو ہم سمجھنے سے قاصر رہے ہیں. جی سر صاحب, آپ کیا کہیں گے اسی حوالے سے؟ چونکہ نظریات کی بات ہو رہی ہے, دہشت گردی کی رد میں بات ہو رہی ہے, تو یقیناً جب اسلام ہندوستان میں آیا تھا تو خواجہ غریب نواز اسلام کو لے کر آئے تھے اور اپنے ایک اسوہ ساتھ لے کر آئے تھے. اس اسوے کو دیکھ کر, اس عمل کو دیکھ کر, اس بہتر سلوک کو دیکھ کر, اس انسانی کردار کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام کو قبول کیا. اس دور کو اور اگر ہم آج کے اسلام کے پھیلانے کو اگر دیکھتے ہیں تو مطلب آپ کیا اس میں فرق دیکھتے ہیں؟ کیا خامیاں دیکھتے ہیں یا پھر کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے مسئلہ تو یہی ہے, ماجد صاحب نے بہت واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اب زانو ادب طے کرنے کا جو ہے رواج دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے, جس کا نتیجہ ہے کہ آج اسلام کے حوالے سے لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں. اسلام کے حوالے سے صحیح جاننے کا موقع نہیں مل رہا ہے. اب آپ انٹرنیٹ پہ معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ جو اسلام کی اگر تبلیغ بھی کر رہا ہے تو وہ بھی آج دائرے میں شکنجے میں. بالکل دیکھیے انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کرنے جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کس مسلک کے جو ہے تحت آپ جا رہے ہیں, یا آپ کی جو وہاں سے آپ جو چیز حاصل کر رہے ہیں اس کو وہاں پہ ڈالنے والا کون ہے, کس ذہنیت کا شخص ہے, کس ذہنیت کا حامل و شخص ہے, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا ہے. آپ نے ایک کھچڑی انفارمیشن آپ نے لے لی ہے انٹرنیٹ سے اور اسی کو آپ فالو کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر جو ہے اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے. تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ آج بھی ہمیں اسلام کو جاننے کے لیے زانو ادب طے کرنے کی ضرورت ہے. علماء سے جو ہے, علماء کے سامنے جانے کی ضرورت ہے, ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ خانقاہ نظام ایک عظیم نظام تھا, اس نے اسلام کو نہ صرف پھیلایا بلکہ مسلمان کیسے ہوتا ہے, مسلمان کیا ہوتا ہے, اس بات کا بھی سبق دیا تھا, اس بات کے میسیجز دیے گئے. لوگ جو ہے مسلمان کو دیکھ کے اسلام قبول کرتے تھے, ایک دور ایسا بھی گزرا ہے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے, آج مسلمان کو ایک دہشت گرد بنا کے پیش کر دیا گیا ہے. ساری دنیا میں دیکھیے آپ داعش کو آپ دیکھیں گے, یا پھر جو ہے القاعدہ کو آپ دیکھیں گے, یا پھر کسی بھی دہشت گرد تنظیم کو آپ دیکھیں گے, تو ایک چہرہ ایسا, ایک ایسی شبیہ سامنے آئی ہے کہ جس سے مسلمان کا نام بدنام ہو رہا ہے. اور جہاں تک میرا خیال ہے یہ کج فہمی, کم علمی اور جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے اسلام کو جو ہے حاصل کرنے کی کوششوں کا نتیجہ ہے. جی فراز صاحب, آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ یقیناً ہم نے خواجہ غریب نواز کی بات کی, انہوں نے بھی اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا, تو اس پیغام پہنچانے میں اور آج بھی پیغام پہنچایا جا رہا ہے, لیکن نتیجہ اور معاملات کچھ برعکس نظر آ رہے ہیں. آپ اس ڈفرینس کو کیسے دیکھتے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, اس سے پہلے کہ میں اس مخصوص سوال کا جواب دوں, ماجد صاحب کی گفتگو کے حوالے سے مجھے 2-3 باتیں یاد آ رہی ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو میں. جی ضرور, جی بس ماجد صاحب نے جنگ عظیم 3 منٹ رہ گئے فراز صاحب. جی جی, پہلی جنگ عظیم میں یعنی جس طرح ماجد صاحب نے پلاننگ کی بات کی, انہوں نے اس زمانے میں بھی عربی بولنے والے آفیسرز کو بھیجا تھا, خاص طور پہ لارنس آف عربیہ جسے کہتے ہیں, اس بارے میں ایک فلم بھی آئی ہے. اس سے یعنی اس وقت تو حجاز کے جو حکمران تھے شریف حسین, ان کے خاندان میں گھسا دیا تھا, وہ ان کا فیملی ممبر بن گیا تھا, اور وہاں سے اس نے خلافت عثمانیہ کو توڑنے کی کوشش کی تھی. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ اب کیسے یعنی پیغام دیا جائے, اور ماجد صاحب کے بارے میں ایک اور بات کہوں گا کہ سوشل میڈیا کی بات انہوں نے کی, سوشل میڈیا کو بھی بالکل ذمہ دار ٹھہرانا غلط ہوگا میں سمجھتا ہوں, کیونکہ اس کے اچھے استعمال بھی ہیں, اچھے استعمال بھی کیے جا سکتے ہیں. ایک جدید زمانے کی ایک چیز ہے اور اس کے وجود سے آپ انکار نہیں کر سکتے, اس کی اہمیت اور افادیت سے انکار نہیں کر سکتے, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا صحیح استعمال ہو. اور جہاں تک آپ کا مخصوص سوال یہ ہے کہ کس طرح پیغام پہنچایا جائے, اور یعنی میرا ایسا ماننا ہے کہ ہم سب کو یعنی ابتدا سے تعلیم میں, یعنی پرانے دور میں شاید ماجد صاحب اچھی طرح سے واقف ہوں گے, یعنی اخلاقیات ایک سبق ہوتا تھا نصاب میں, یعنی جو غیر مسلم لڑکے طلباء ہیں انہیں مورل سائنس پڑھائی جاتی تھی, اور اس میں بہت بہت اچھی باتیں بچوں کو یعنی اخلاق
یعنی سکھائی جاتی تھی کہ کس طرح وہ ایک اچھی احسن اور معقول زندگی گزاریں. میں سمجھتا ہوں کہ آج ابتدا سے بچوں میں اس موڈالٹی کے فیکٹر کو ڈالنے کی ضرورت ہے, انسانیت کا درس دینے کی ضرورت ہے, اور اس طرح سے ہی بچے عملی میدان میں آئیں گے اور دوسروں کو متاثر کریں گے. اور جو اصل میں جیسا کہ یعنی کہا جاتا ہے کہ یعنی اسلام کے فروغ اور اشاعت میں پیغمبر اسلام کے اخلاق کا بہت بڑا دخل رہا, تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کے نمونے میں ڈھلنے کی کوشش کریں اور ایک ایسا ہم جو ہے روادار سماج بنائیں اور بالغ اور میچور سماج بنائیں, یعنی اس کے بعد ہی تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں, اور ایک یعنی میچورٹی لیول آنے پر ہی ہم جو ہے اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں گے, اور سوشل میڈیا پہ بھی ہم اس کا صحیح استعمال کر سکیں گے, اور یعنی اشاعت دین میں یا انسانیت کے فروغ کے لیے کام کر سکیں گے. بہر وہی ہے کہ ایک تو رواداری ہو اور میچورٹی ہو, یہ پیدا کیا جائے, اور اس کے لیے ابتدا سے کوششیں کرنی چاہیے. یعنی خاص طور پر نصاب پر توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے اخلاق کو بہتر بنایا جا سکے. جی بہت بہت شکریہ فراست صاحب, ماجد صاحب اور سجاد صاحب. میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یقیناً ناظرین, آج ہم نے بات کی کل جماعتی احتجاجی اجلاس جو دارالسلام حیدرآباد میں منعقد کیا گیا تھا. MIM کی جانب سے یہ جلسہ منعقد کیا گیا تھا. مدینہ منورہ میں جو دھماکہ ہوا, بدبختانہ کارروائی ہوئی تھی, اس کی مذمت میں یہ جلسہ منعقد کیا گیا تھا. لیکن اس جلسے نے ایک بڑا پیغام ہندوستان کو دیا اور عالمی سطح پر عالم اسلام کو پیغام دیا. اس جلسے میں تمام مکاتب فکر کے علماء و مشائخ نے شرکت کی اور اپنے مختلف پیغامات کے ذریعے عالم اسلام کو, مسلمانوں کو عام اور خاص دونوں سطحوں سے یہ پیغام دیا کہ آج اتحاد کی ضرورت ہے, اتفاق کی ضرورت ہے, اور انتشار کو نکال پھینکنے کی ضرورت ہے تاکہ ایسی ذہنیتوں کا تدارک کیا جا سکے, ایسی ذہنیتوں کو مسترد کیا جا سکے جو دراصل مسلمانوں میں انتشار پیدا کرتے ہیں, اور یہی انتشار آگے چل کر ایسی دہشت گردی کی شکل اختیار کرتا ہے جس کے نتیجے میں اسلام کو بدنام کرنے کا اغیار کو موقع فراہم ہو رہا ہے. اسی کے ساتھ ہمارا خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.